अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खिलाफत उस्मानिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोही। जी हाँ नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं खिलाफत उस्मानिया से मुताल्लिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोही क्या है? तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, इस्लाम के तमाम तालिबे इल्म जानते ही हैं कि दीन में खिलाफत की अहमियत क्या है, और ये खुलफाए राशिदा के अहद ज़रीन के बाद किन किन घाटियों से गुजरकर बिल आखिर 1922 में ख़त्म होकर अहले इस्लाम के दिल पर वो घाव लगा गई है जिसके ज़ख्मों से आज भी खून रिस रहा है। अगरचे ये हकीकत अपनी जगह एक बहुत बड़ा वजूद रखती है कि जनाब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के बाद तारीख़ इस्लाम में मलूकियत का अमल दखल शुरू हो गया था, लेकिन इसके बावजूद एक ज़माने तक मुसलमान हुक्मरान खुद को खलीफा ही कहलाते थे, जिसकी वजह से दुनिया में हमारा एक भरम कायम रहा। लेकिन बदकिस्मती से ये खस्ता इमारत भी एक सदी कब्ल यानी कि 100 साल पहले खुद ज़मीन बोस हो गई, जब हिंदुस्तान के करिया करिया में ये नारा गूंज रहा था कि बोले अम्मा मोहम्मद अली से, जान बेटा खिलाफत पर दे दो। नाज़रीन कराम, बनु उमैया की हुकूमत के खात्मे के बाद 132 हिजरी में खिलाफत बनु अब्बास का क़याम अमल में आया, जो कि करीब करीब 5 सदियों तक कायम रही। और इस ज़माने में बगदाद ना सिर्फ इल्मो हिकमत का घर होता था, बल्कि इसका शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन हुकूमतों में भी होता था, जिसको हारून रशीद और मामून रशीद जैसे खलीफा ने कुव्वतो हशमत की बुलंदियों तक पहुंचाया था। लेकिन फितरत के उसूल के हर कमाल और जवाल के तनाजु में जब 8वें खलीफा मोतसम बिल्लाह के बाद अब्बासियों ने महज हवस इक़्तिदार को अपना मतमाए नज़र बना लिया था, तो हलाकू खां के हाथों इसका भी खात्मा हो गया। और ये तारीख़ इस्लाम का वो खूनी बाब है जिसको रकम करने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। लेकिन नाज़रीन कराम, आज का हमारा मौजू जो है वो खिलाफत उस्मानिया है, जिसने इसी राख से जन्म लिया। तो हम अभी खिलाफत उस्मानिया के बारे में ही गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ऐन उन लम्हात में जब बिला लिहाज उम्र जिन्स मुसलमानों का खून बगदाद की गलियों को सैराब कर रहा था और ततारियों ने सिर्फ मुसलमानों पर जिंदगी हराम कर दी थी, कि तभी एक दीनदार घराने में एक बच्चे ने आँख खोली और उसके वालिद वालिदा ने नौमौलूद का नाम उस्मान रखा, जिससे उन नामहरबान मौसहों में हर मुमकिन हद तक अच्छी तरबियत की गई। और जब वो जवानी की हदूद में पहुंचा तो उसने अपना रूहानी ताल्लुक एक दरवेश खुदा मस्त से कायम कर लिया। फिर एक दिन उस्मान गाजी साहब ने ख्वाब देखा कि उनके मुर्शिद के सीने से एक चांद निकला और उस पर साया फिगन हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि उनके कदमों में से एक दरख्त ने जन्म लिया, जो देखते ही देखते ना सिर्फ जवान हो गया बल्कि उसकी शाखों ने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को भी अपनी लपेट में ले लिया। और उसी की कोख से उसने 4 दरियाओं 4 पहाड़ों को भी निकलते हुए देखा था। ख्वाब से बेदारी के बाद जब हजरत उस्मान गाजी ने ये ख्वाब अपने पीरो मुर्शिद के सामने बयान किया तो उन्होंने कहा कि मुबारक हो, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें और तुम्हारी औलाद को अपने दीन के लिए चुन लिया है। नाज़रीन करामी, ये 1299 का साल था जब फितरत ने उस्मान गाजी को खिलाफत उस्मानिया कायम करने का कुव्वत बख्श दिया था। ये नौजानदा खिलाफत की हुकूमत उस सरहद के पास कायम हुई जहां बास्तीनी सरहद, जिसे आज हम अहले रोम की हुकूमत से मौसूम करते हैं यानी जानते हैं। नाज़रीन कराम, हज़रत उस्मान, जिसको आज भी तुर्क उस्मान गाजी के नाम से मुखातिब करते हैं, उनका अहद हुकूमत एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, जिसमें अदलो इंसाफ की हुक्मरानी थी। गाजी उस्मान साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी थी जो कि आने वाली कई सदियों तक कायम रही। ये अजीम हुक्मरान जब सन 1226 में इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इन्होंने मौत से कब्ल अपने बेटे और खान को जो नसीहत की वो आज भी कुतुब तारीख में एक बेहतरीन ज़ाब्ते की सूरत में मौजूद है।
عثمان غازی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل اور انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور پھر ان کے بعد 627 سال تک دولت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رہی، جس دوران کئی ایک نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اس سلطنت کو دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ عثمان غازی صاحب کے خواب میں آنے والے دریاؤں میں دجلہ، فرات، نیل اور دریائے دینب شامل تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے، جو کہ بعد ازاں ان کی قلم رو کا حصہ بنے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آغاز میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ سن 1922 میں خلافت عثمانیہ کو ایک بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی حکومتیں مرکز کی چھتری سے نکل کر علیحدہ تشخص کی حامل ہو گئیں، یعنی اس کے بعد تمام کنٹریاں بکھر گئیں۔ لیکن ناظرین کرام، ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس معاہدے یعنی کہ ایگریمنٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہوں۔ آج اسی کی تفصیلات کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھ رہے ہیں، جن کو جاننے کے بعد ہمیں یقین ہے کہ آپ دنیا میں موجودہ حالات اور عالم اسلام کی حالت زار کے بارے میں بہتر تجزیہ کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اتحادی ممالک جن میں برطانیہ، فرانس جیسی قوتیں شامل تھی، تو انہوں نے ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرطیں منوائی جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، اس کو توڑ دیا گیا۔ اور ناظرین کرام، اگر آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگانے جائیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں 40 آزاد ملک وجود میں آئے، جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک شامل ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت 40 دائروں میں تبدیل ہو گئی، یعنی کہ تقسیم ہو گئی۔ اور اسی کے بعد یہودی اور نصرانی دنیا کے لیے سپر پاور بننے کے راستے پر چل پڑے۔ ترکی جو کہ اس سے قبل عالم اسلام کا مرکز تصور ہوتا تھا، اس کو سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا۔ سلطان کے 3 براعظموں پر پھیلے ہوئے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا، یعنی ان کا کوئی کنٹرول اب ان اثاثوں پر نہیں تھا، اور ترکی پر آنے والے 100 سالوں تک اسلامی نظام کے تحت اور خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اور اس کے علاوہ ترکی کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے ترکی کے اس ایگریمنٹ میں یہ شرط بھی رکھی گئی کہ وہ اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات، جن میں تیل کی نمایاں دولت بھی شامل ہے، انہیں استعمال نہیں کرے گا، اور تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، مزید ظلم ترکی پر یہ کیا گیا کہ اس کی بندرگاہیں بعض فورس پر ترکی کی ملکیت کو یعنی اس کے کنٹرول کو ختم کرتے ہوئے اسے عالمی تصرف میں دے دیا گیا، یعنی اسے سوائے ترکی کے باقی سب کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ شرط بھی رکھی گئی کہ ترک ان سے کسی بھی طرح کا ٹیکس بھی وصول نہیں کریں گے۔ اور یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند بھی ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین گرامی، وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ چلتا رہا اور ترک مسلمانوں اور بالعموم تمام عالم اسلام نے یہ صدی کس کرب سے گزاری۔ اگر اس داستان خون رنگ کو لکھنے کی جسارت کی جائے تو ظاہر ہے ہمیں ایک پوری کتاب لکھنے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، لیکن یہ عہد پر آشوب اپنی تمام تر حشر سامانی کے ساتھ اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اب مزید کچھ سال بعد ہی ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے والا ہے، جس نے 100 سال تک ترکی کی آزادی کو ترکی سے چھین رکھا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ناظرین کرام اس معاہدے کے ختم ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے مخالفان اسلام اور اسلام کے مخالف قوتوں کی راتوں کی نیند بھی خلل پانے لگی ہے اور اڑنے لگی ہے، کیونکہ اس معاہدے کے بعد دنیا میں پھر سے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، جس کی طاقتور شہادتیں ترکی کی موجودہ قیادت جو کہ مرد حر طیب اردغان کا قول و عمل دے رہا ہے،
ہر چاند کے گزشتہ ایک صدی میں ترکی کو اسلام سے دور رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش بھی کی گئی، لیکن اس کے باوجود ناظرین کرام حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ چنگاری جس کو اغیار یعنی دشمنوں نے اپنی مکاری سے دبانے کی سرتوڑ کوششیں کی ہے، وہ ایک بار پھر سے شعلہ بننے کے لیے بےتاب ہیں۔ بلکہ اگر طیب اردغان کے طرز عمل پر ذرا سا بھی غور کریں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا دیگر ممالک کا، سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں جو آواز بلند ہوتی ہے وہ طیب اردغان صاحب اور ترکی کی ہی ہوتی ہے۔ چاہے کہیں بھی کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے یا ان پر ظلم کرتا ہے تو سب سے پہلی آواز طیب اردغان صاحب کی اور ترکی کی ہی ہوا کرتی ہے۔ اور ناظرین کرام، جب یہ معاہدہ جو 100 سال کا ترکی پر بین لگایا گیا ہے یہ ہٹ جائے گا تو پھر حالات کیا رخ اختیار کریں گے، اس کا اندازہ لگانا کوئی بھی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ بلکہ طیب اردغان صاحب کا یہ بیان کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ وہ تو عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا، اس بات کا گماز ہے کہ آنے والے وقتوں کے لیے ترکی خود کو تیار کر چکا ہے۔ اور شاید علامہ اقبال صاحب کی شعر کی تفصیل آمدہ برسوں میں آنے والی ہے۔ کیا خوب شعر کہا ہے انہوں نے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ناظرین کرام، اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی جسارت کریں، کوشش کریں تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ طاغوت کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اسلام کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے، اور اگر ماضی میں بھی کبھی ایسی کوشش کی بھی گئی تو اس کی مخالفت میں تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، یہی وجہ تھی کہ ایک صدی پہلے ترکی پر بین لگایا گیا اور انہیں صرف اور صرف اسی سے ڈر تھا کہ کہیں اسلام کی طاقتیں متحد نہ ہو جائیں، اور انہیں لگا تھا کہ اس معاہدے کے تلے ترک مسلمان دب کر ختم ہو جائیں گے، لیکن اب وہ خود ہی مخالف طاقتیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک بار پھر دنیا میں خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ ہمارے پیارے آقا نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت سے قبل خلافت قائم ہو کر ہی رہے گی۔ مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق نبی پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 ادبار کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا، یعنی جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیات رہے تب تک وہ دور رہا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے دور کے بارے میں فرمایا، یعنی پھر خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ پس یہ دوسرا دور بھی جاری رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے دور کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت کے دور کا تذکرہ تھا، یعنی ان کا ہی دور تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا یہ دور بھی جب تک رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی ختم فرما دے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا، یعنی پھر جابرانہ بادشاہت کا ایک دور آئے گا۔ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیر ملکوں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ پھر حضور نے 5ویں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہاج النبوت قائم ہوگی، یعنی پھر سے پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور بھی آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور آپ کی خبر کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین کرام، خلافت عثمانیہ کی سرزمین پر طیب اردغان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک دفعہ پھر امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں میں اتحاد قائم فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔
फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।